बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज की शो में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। कैसे? 0518094519 पे कॉल करके। उसके अलावा आज का सवाल आपको बता दूं कि सिर्फ आज के दिन आपको कोई सुपर पावर मिल जाए अगर, तो इस्लामाबाद में सबसे पहले क्या ठीक कराएंगे? वैसे इस्लामाबाद नहीं होना चाहिए था, कराची होना चाहिए था, लेकिन हम इस्लामाबाद से शुरू करते हैं कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो आप इस्लामाबाद में क्या चीज़ ठीक करवाना चाहेंगे? कॉल करके बता सकते हैं 0518094519 पे। और आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट हैं, एनवायरमेंटल डिज़ाइनर हैं, मिस्टर एम उबैद साहब आज हमारे साथ होंगे। और उसके साथ साथ आज ज़बरदस्त सी एक डिश भी बनेगी। आप लोगों की कॉल्स होंगी 0518094519 पे कॉल आप कर सकते हैं। जहाँ तक बात है गर्मी की, नाज़रीन गर्मी तो है, इससे तो कोई भी वो नहीं कर सकता कि गर्मी है, बट क्या करें, वन हैज़ टू गो ऑन, कहते हैं ना, गो ऑन विद द ग्रूव, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो काम तो काम है। और काम 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 सिर्फ काम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम का कहना, और फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। अब ये तीन अल्फाज जो हैं वो कहने में और सुनने में तो बहुत ज़्यादा वो रखते हैं कि बड़ी अहमियत है, लेकिन क्या हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारे यहाँ दरिया भी है, क्या कहते हैं, समंदर भी हैं, सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। लेकिन हम लोग एज़ अ कौम, मैं अपनी और आप सब की बात कर रही हूँ, क्या हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है और हमको इसको उसी तरीके से रखना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें जिस तरीके से ये दुनिया दी थी? ग्लेशियर्स इस वक्त पिघल रहे हैं, इस वक्त आप देखें, इस वक्त जितने गिलगित बल्तिस्तान और मरी और जितने पहाड़ी इलाका जाते हैं उनमें मना कर रहे हैं कि प्लीज़ वहाँ पे मत आएँ। वहाँ पे 6-6, 8-8, 10-10 घंटे का ट्रैफिक जैम है। आप लोगों से प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो है ना वो गुजारने इन जगहों पे मत जाएं। वहाँ पे शदीद लैंडस्लाइडिंग है, वहाँ पे रोड्स ब्लॉक हुई हुई हैं, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त। वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल जैम हुई हुई है, स्पेशली कराकोरम हाईवे जो है उधर भी बहुत मुश्किलात हैं। बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और बारहा दफ़ा जो हुकूमती ज़राए हैं उनसे आप तक ख़बर पहुंचती है कि प्लीज़ अभी इन जगहों पे मत जाएं। तो आप अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेके वहाँ जाके इतना आप लोगों के लिए दुश्वारी होगी। पेट्रोल पंप्स नहीं होते, फिर पेट्रोल का प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें, अपने घरों में बैठें। कोई बात नहीं है, एक साल अगर आप जो है छुट्टियाँ मनाने नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा, पैसे भी सेव होंगे आपके, और आपको उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो इस वक्त वहाँ पे सयाह जो है, टूरिस्ट इस वक्त कर रहे हैं। अगर आप रील्स देखें ना तो मैं हैरान हूँ कि 8-9 घंटे ट्रैफिक जैम, आगे से बिल्कुल बंद, कोई आसार नहीं कि आप आगे अपने सफ़र पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ रिफ्रेन करें इन जगहों पे जाना, स्पेशली कागान नरान हो गया, जितने ऊंचे पहाड़ी इलाका जाते हैं जहाँ पे हर साल जो है टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं। सो मेरी इस बात पे प्लीज़ यकीन करें, और घर से निकलने से पहले प्लीज़ आप लोग चेक कर लिया करें कि वहाँ पे ज़ाहिर है 8-9 घंटे का अगर ट्रैफिक जैम है, उसमें पानी की किल्लत है, उसमें छोटे बच्चे हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खुदा ना करे किसी की दवाई का टाइम है, दवाई नहीं मिल रही, तो ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखें बिफ़ोर आप घर से निकलें। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान को प्लीज़ सफ़ा रखें, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खूबसूरत दरेक का दरख्त है, फ्रूट के दरख्त हैं, वो आप लोग लगाएं। 3 से 4 साल में माशाल्लाह दरख्त जो है बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आबो हवा में बहुत एक ठंडक आएगी, जो इस वक्त गर्मी की शदीद लहर है। लेकिन हम लोग जो है और चीज़ों पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन 2 दरख्त आपने लेके लगा लिए, आपको अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलेगा। अगर आप दुनिया में नहीं भी होंगे तो वो दरख्त आपकी जो है पहचान बनेगा। सो कुछ ना कुछ हमेशा रोज़ पाकिस्तान के लिए किया करें, चाहे वो दरख्त लगाना है, चाहे वो अपने घर के एरिया को बाहर को साफ़ करना है, या फिर कोई भी किसी इंसान के लिए कोई अच्छा फ़ेल करना हो। और मुहर्रमुल हराम का जो हमारा पाक महीना है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें ज़रूर इस पाक महीने की जो है अज़मत को और इसके एहतराम को मद्देनज़र ज़रूर रखें, क्योंकि
کل مجھے بڑا افسوس ہوا, میرے ان باکس میں نے اپنے کالے کپڑے تھے اور میک اپ نہیں تھا, تو اس میں ایک لیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں. تو یہ جتنے بڑے بڑے جو شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اتنی بہادری سے, یہ ہر مسلمان کے لیے اتنے ہی عظمت والے اور اتنے ہی اہمیت ہونی چاہیے جتنے کہ ہماری پیاری شیعہ برادری کے لیے, کیونکہ ہمارے لیے بھی وہ اتنے ہی عظیم ہیں, ہمارے لیے بھی اتنے ہی رسپیکٹفل ہیں جتنے ان کے لیے. تو یہ سوال پلیز مت پوچھا کریں کہ کیا آپ شیعہ ہیں اور کیا آپ سنی ہیں, یہ پلیز مت کیا کریں. یہ بہت آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے, اینڈ اس کو میں اپنے شو کے تھرو آپ سب سے ہمیشہ کہتی رہوں گی کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور ہم سب ایک اللہ میں یقین رکھتے ہیں, اور ہم سب اللہ کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جو ہے ان کا ماننے والے ہیں. تو یہ شیعہ سنی نہ کیا کریں ایسے موقعوں پہ, بہت برا لگتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ مطلب آپ کسی اور جگہ سے پلانٹ سے ہیں اور وہ کسی اور پلانٹ سے ہیں, یہ مت کیا کریں. اور اسی اس میں کیونکہ ہمارا یہ خوبصورت پاک مہینہ چل رہا ہے, تو اس کی عظمت کو جو ہے دھیان میں رکھتے ہوئے نظر و نیاز کا سلسلہ تو پورا سال ہونا چاہیے, لیکن محرم الحرام میں جتنا کوئی ہوتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, لوگ اتنا دیتے ہیں, اتنا جو عزادار ہیں, اور جتنے امام بارگاہیں ہیں پاکستان میں اور ایران میں اور عراق میں, اتنا ماشاءاللہ سے اعلیٰ درجے کا جو ہے نظر و نیاز ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ یہ دن ہوتے ہیں, اول تو پورا سال کرنا چاہیے, لیکن ان دنوں میں آپ کا یہ کرنا, یہ عمل اور یہ فعل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا. اسی لیے آج جو ہے وہ ہم دلیم جو ہے وہ انشاءاللہ بنائیں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو مسالے ہیں وہ پاکستان کے مایہ ناز مسالے جو کہ ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں, پاکستان کی آن, پاکستان کی شان اور مزیدار اور حفظان صحت کے اصولوں پہ تیار کردہ نیشنل مسالے. اور ان میں نیشنل مسالوں میں اتنی ورائٹی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. قورمہ مسالہ ہے, اس کے بعد بامبے بریانی مسالہ ہے, پھر کوئک کوک حلیم ہے, یعنی دلیم جو ہے کوئک کوک حلیم بھی ہے, اچار گوشت مسالہ ہے, پھر حلیم مسالہ علیحدہ سے ہے, پھر کراچی خاص نہاری جو کہ کراچی کی مشہور ترین ہے, اس کا مسالہ جو ہے بس آپ نے مسالہ ڈالنا ہے اور آپ کی زبردست سی نہاری بن گئی. اس کے بعد جی سبزی مسالہ, کیا بھجیا بناتے ہیں, سبزیاں بناتے ہیں, اس کے لیے جو ہے یہ بلو میں جو ہے یہ ریسیپی کے ساتھ ہے, تو سبزی مسالہ. پھر آ جاتے ہیں کڑھائی گوشت مسالہ بھی موجود ہے, اور پھر آ جاتے ہیں چکن ٹکا مسالہ, اور پھر خالی اگر آپ چکن بنا رہے ہیں نا, خالی چکن بنا رہے ہیں تو یہ ہے مرغی مسالہ. اس میں قورمے کا فلیور نہیں ہے, اس میں صرف آپ کو جو چکن نہیں شوربے والی چکن ہوتی ہے اس کا مسالہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا, اس کے بعد ہے جی چکن تندوری مسالہ. تندوری مسالہ بھی آپ یہ دیکھ لیں, چکن تندوری مسالہ, اور اس کا جو ہے آپ سیو کریں گے ₹50 یعنی 50 روپے آپ سیو کریں گے. آج ہم لوگ جو بنائیں گے اپنی نظر و نیاز میں وہ ہے دیگی دانے دار حلیم. دیگی دانے دار حلیم. اب یہ حلیم جو ہے یہ دانے دار ہوگی, ٹھیک ہے نا. دانے دار کا مطلب ہے کہ ذرا سی اس میں گرینز ہوں گے, گرینز یہ, اور اس کے ساتھ ہم اس کا مسالہ یہ والا یہ بھی ہم تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ مزے کا ہو. ویسے تو اس کا مسالہ جو ہے نا دانے دار دیگی حلیم کا مسالہ اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو تھوڑا چٹپٹا اور کرنا ہے تو آپ سپریٹ سے نیشنل مسالوں کا یہ حلیم مسالہ جو ہے یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی ایڈ کریں گے, تو آج ہم یہ بنائیں گے. اور چکن اس کے لیے شریڈ کر کے, ابال کے چکن آپ نے شریڈ کر لی, یہ آپ دیکھ لیں شریڈڈ یہ ہے, اور لہسن ادرک کٹا ہوا ہے. اسی کے اندر جو دیگی دانے دار حلیم ہے نیشنل والوں کی, انہی کے اندر 1 عدد 100 گرام کا مسالہ ہوتا ہے, وہ ہم نے علیحدہ ادھر ڈال دیا. ادھر دیکھیں نا, ادھر ڈال دیا. حسب ذائقہ نمک وہ چیک کر کے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ زبردست سی 2 عدد پیاز ہے, اور یہ ہے گرینز, یہ دیگی دانے دار حلیم نیشنل کی, یہ دیکھ لیں
یہ بنی بنائی ہے, ایزی کوک ہے, آپ نے بنایا ہے, آپ نے نظر و نیاز دینی ہے, آپ نے کسی کے گھر بھجوانی ہے, ایزی طریقے سے یہ بن جاتی ہے. سو بہت بہت شکریہ نیشنل فوڈس کا کہ انہوں نے ہمارا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے اس کو جو ہے اسپانسر کیا. اور اسی کے حوالے سے میرے ایک ضرور میں بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ نیشنل فوڈس کی جو بڑی بیٹی ہے لائقہ حسن, وہ میری پچھلے کوئی 30 ایئرس سے دوست ہیں, اور ان کی شادی پہ میرا جانا ہوا, اور کراچی میں جب جاتی ہوں میری ان سے ملاقات ہوتی ہے. وی آر آلویز ان ٹچ آن دا فون. ہماری دوستی کوئی سوچے 30-35 سال پرانی دوستی ہے, مڈ 90s سے ہماری دوستی ہوئی. ان کا سیلون بھی ہوتا تھا, ادھر بھی جانا آنا ہوتا تھا. تو آج دیکھیں اتنے سالوں کے بعد انہی کا جو نیشنل مسالے ہیں نیشنل فوڈس کی طرف سے وہ ہمارا کچن کاؤنٹر پہ لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ سے بات میں نے شیئر کرنی تھی کہ دوستیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ اس زمانے میں جو ہماری دوستیاں ہوتی تھی ہائی اینڈ لوگوں سے بھی تھیں, نارمل اپنے جو ہے, اور دوستی میں پیسہ یا کچھ نہیں آتا, دوستی دوستی ہوتی. تو آج بھی ہماری دوستی ویسی کی ویسی ہے جیسے آج سے 30-35 ایئرس پہلے ہوتی. سو آئی ایم سو ہیپی دیٹ نیشنل فوڈس کی طرف سے آج ہم جو ہے جو ان کی دیگی دانے دار حلیم ہے وہ انشاءاللہ بنائیں گے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, جو آپ نے چکن بوائل کیا نا, اس کا جو سوپ ہے وہ آپ نے ساتھ ہی رکھنا ہے تاکہ اس کا فلیور اور زیادہ انہینس ہوگا. تو یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مشی؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بس ٹھیک, اللہ کا شکر. میں کافی عرصے سے آپ کو دیکھ رہی تھی, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو. فرح بات کر رہی ہیں لاہور سے؟ جی. کیسی ہیں فرح آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ جی شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک ہے. بس میں بھی پنڈی اسلام آباد سے ہی ہوں, تو بس آپ مجھے ویسے ہی اس وجہ سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں. اچھا, ہاں تھینک یو جی. تھینک یو. تو آج کا سوال؟ آج کا سوال نہیں ہے, آج کا کچھ ایک سیکنڈ, سوال نہیں ہے بٹ آپ کے لیے ایک کیا کہیں گے, ایک ٹاسک ہے. صرف آج کے دن کا کوئی, آج کے دن آپ کو اگر کوئی سپر پاور ملے تو آپ اسلام آباد میں سب سے پہلے کیا ٹھیک کریں گی؟ اپنا گھر ٹھیک کروائیں گے ہم. اپنا گھر ٹھیک کروائیں گے؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ جی. کیا ہوا ہے گھر کو؟ جی بس 68 کا بنا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کافی عرصہ پرانا ہو گیا ہے, تو اس کو ہم نے ٹھیک کروانا ہے. اچھا, اس کو ٹھیک کروائیں گے. چلیں صحیح ہے. چلیں ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اگر آپ کو سپر پاور ملے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گی. جی ٹھیک ہے. تو آج کی ریسیپی ضرور دیکھیے گا کیونکہ نظر و نیاز کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ ہماری امی بھی بنوایا کرتی تھی, حلیمی بناتے تھے ہم لوگ بھی, اب بناتے ہیں اپنے سسرال میں. اچھا اچھا. ہاں جی ماشاءاللہ بچی ہیں تو وہ بھی اپنے سسرال میں, بس یہی ایسے ہی ختم ہم لوگ کافی دلواتے ہیں. چلیں زبردست. ہاں جی. تو آج کی کوئک حلیم ہے, اور نیشنل فوڈز والوں کی طرف سے اس والے پہ آپ کو اس مہینے میں 100 روپے جو ہے وہ اس پیک پہ آپ کو سیو کرنے کو ملیں گے. چلے جی, بہت ایک سیکنڈ دیکھ لیں آپ ذرا. چلے, آپ اپنا خیال رکھیے گا. تھوڑا دور کریں. شکریہ, تھینک یو, ویری نائس, تھینکس اے لاٹ. سو ناظرین, اب ہم اپنی ریسیپی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. سو چولہے کو پہلے جلانا پڑتا ہے. نہیں جی, ایسا تو نہیں ہے کہ کھانا آپ کو دنیا میں مل جائے اور سیدھا لقمہ جو آپ کے منہ میں چلا جائے, نہیں نا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں, سبزیاں, مرغی, یہ وہ سب دے دی ہے. اب آپ کو اس کو محنت کر کے بنانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ آپ کو محنت کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا. ہم محنت کرتے ہیں تو ہم کھانا کھا سکتے ہیں, ورنہ یہ ساری چیزیں اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جی سب چیزیں پڑی ہیں آپ خود بنا لیں, خود کھا لیں, اس کو خود نہیں ہوگا نا. تو ہمیشہ محنت کر کے نوالا اس طرح بنا کے منہ تک جائے گا تو آپ کا پیٹ بھرے گا. سو اس کانسیپٹ کو ضرور سمجھا کریں, کیونکہ بیٹھے ہمارے یہاں پہ جو اب ایک کانسیپٹ ہے نا جی, بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ہو جائے نہ, پڑوسن نہ, ایسا ہوگا نہیں کبھی. کچھ کرنا پڑے گا, محنت کریں گے تو کچھ ہوگا. ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے لقمہ منہ میں جا رہا ہے, نوپ. تو آ جاتے ہیں اب. ایک اس میں کپ ہم آئل کا ڈالیں گے, اور اس میں سب سے پہلے ہم نے پیاز جو ہے نا اس کو زبردست طریقے سے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے, ڈارک براؤن نہیں, لائٹ گولڈن براؤن. سو ذرا میں یہ بھی پہن لوں, گلوز پہن لیتے ہیں. اور ایک کالر بھی ہے. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیا حال ہے بچی؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. آپ سنائیں؟ اللہ کا فضل ہے. امبرین فرام راول پنڈی. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اچھا سوری، اسلام آباد سے. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا، اگر آپ کو کوئی سپر پاور مل جائے اور اسلام آباد میں آپ کو کچھ ٹھیک کرنا پڑے تو آپ کیا ٹھیک کریں گی؟ میں اسلام آباد میں سب سے پہلے یہ پولن کے جو درخت ہیں نا ان کو ختم کرواؤں گی. ہائے بیچارے، ملبری کے، کیونکہ شہتوت جی کے؟ یہ جو پولن کے ہیں نا جتنے بھی پولن کے. پولن، اوکے. جی جی، کیوں یہ میری بیٹی کو الرجی ہے اور مجھے بھی ہے پولن کی، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ ختم ہونے چاہیے اور ان کی جگہ کوئی اچھے درخت لگنے چاہیے. اچھا اوکے ٹھیک ہے، آپ کا ٹاسک ٹھیک. یہ ہو گیا. تو آج کیا جی جی بن رہا جی، ہے آپ کے گھر میں؟ ہمارے گھر میں آج آلو قیمہ. آلو قیمہ بن رہا ہے. تو ویسے آپ کے جی گھر میں کوئی نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے؟ سوری کیا کہہ رہی ہیں؟ نظر و نیاز کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں وہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. اچھا، مطلب کبھی کسی کو جی جی، کھانا کھلا دیا بنا کے 10-12 ڈبے؟ ویسے دیتی ہوں، بناتی ہوں، کھلاتی ہوں. وہ تو آپ رشتہ داروں کو، گھر والوں کو کھلاتی ہیں نا. نہیں نہیں ویسے مطلب دوسرا بھی. تو کیا پیک ڈبوں میں کرتی ہیں یا تھیلیوں میں، کس میں؟ ہاں پلیٹس وغیرہ میں، مطلب مختلف گھروں میں بھجوانا. نہیں گھروں میں نہیں، دیکھیے وہ تو روز کھاتے ہیں. جی جی، میں بات کر رہی ہوں جو جنرل لوگ باہر ہوتے ہیں اچھا ان کو. نظر و نیاز، ہاں وہ والی نہیں، وہ والی نہیں کرتے، وہ والی کریں، ہم اس آپ طرح. کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کو جی بڑا فائدہ ہوگا. اچھا، کریں، چلیے کسی انشاءاللہ دن ضرور ٹرائی کریں. ضرور. 10 ڈبوں سے سٹارٹ جی جی کریں. دیکھیں ہم لوگ ٹھیک ہے، روز اتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے نا. جی جن گھروں میں بالکل آپ بھیجتی ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل. سمجھی نا اچھا جی آپ کریں گے، آپ جی دیکھیں جی آپ کو جی، بڑا مزہ آئے گا، دلی سکون ملے گا، دل کا چلے سکون. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور. اور ضرور. مجھے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج. شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ابنی، ہاں، تھینکس اے لاٹ. تھینکس اے لاٹ. ناظرین ہم لوگ ویسے کیا ایک ہے، دیکھیے آپ کے ارد گرد جو آپ کے محلے دار ہیں نا، ظاہر آپ ہی کی طرح بہت ویل آف ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. ان کی طرف ٹرے بھجوانا وہ تو آپ کی محلہ داری ہے نا، یا آپ کی نیبرہڈ کی ایک جو وائب ہوتی ہے کہ ان کو بھجوانا ہے. لیکن جب آپ رینڈم لوگوں کو ایک ٹوکری میں 10 ڈبے لے کے یا 10 تھیلیاں بریانی کی یا پلاؤ کی لے کے چلتے پھرتے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو دے دیا، کوئی چلتا ہوا واک کر کے جا رہا ہے اس کو دے دیا، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جن سے آپ کی کوئی نہ لینا ہے نہ دینا، ان کو آپ دیں گے نا، آپ پرومس گھر واپس آئیں گے نا، آپ کو کسی بھی، یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں، ویسے میں اس طرح کی باتیں شیئر نہیں کرتی لیکن آپ لوگوں سے کرنا پڑ رہا ہے، کہ آپ واپس آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ نے ان کی اس میں 10 ڈبے دیے نا، تو آپ کو 20 ڈبے جو ہے نا، ڈبے نہیں کسی فارم میں، پیسوں کی فارم میں یا کسی فائدے کی فارم میں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا قرض نہیں رکھتے، وہ فوراً آپ کو واپس ہو جائے گا. تو پلیز اپنے علاوہ بھی لوگوں کو پیسے دینے کی بات نہیں کری، کھانا کھلانے کی بات. کیوں کہتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلان، جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا، انسان بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو دنیا بری لگنے لگتی ہے، ہر کوئی سے چڑ آنے لگتی ہے. لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے نا. تو وہ سکون آپ کو لوگوں کو اگر آپ دیں گے، جو آپ کو نہیں پتا اس بیچارے نے صبح سے ناشتہ کیا ہے کہ نہیں، اس کا دوپہر کا کھانا ہے کہ نہیں، لیکن آپ جب اس کو اچھا کھانا دیں گے، ایک ساتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوٹل کے ساتھ یا 2 روٹیاں ساتھ دیں گے، اچھی طرح اس طرح ہاتھ میں نہ پکڑائیں، پراپر ایک شاپنگ بیگ میں اس کو دیں، وہ کہیں بیٹھ کے کھائے گا، وہ جو اس کو سکون اندرونی ملے گا نا، اس کی بھوک جو ختم ہوگی، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کیونکہ میں جب میرا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، مجھے اتنا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں مائی گاڈ آئی ہیٹ دس ورلڈ. جیسے کھانا جاتا ہے عجیب سا سکون ملتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے، چاہے 10 ڈبے ہوں، 5 ڈبے ہوں، 20 ڈبے ہوں، کچھ بھی ہو، پلیز ڈو دیٹ. یہ اب ہم نے بہت گرم ہو گیا تیل بھائی، ہائے 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 کیا گرم تیل تھا. اب اس کو ہم نے، میں نے بہت لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے، ایکسپیرینس ہے ناظرین، اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے، تو بڑا ایکسپیرینس ہے میرا. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے آفیسز میں یا ادروائز بس میں یا کہیں، ساتھ والے کو کبھی نہیں پوچھیں گے آپ تھوڑا کھائیں گے، خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کی طرح مین لوگ نہیں ہوتے
جو ان کا اپنا پیٹ ہی ہوتا ہے بس. تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو یا کسی کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں نا, اس سے بھی پوچھیں آپ کھائیں گے, اس سے کھا نہیں لینا لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا پوچھنا بنتا ہے. کرٹسی ڈیمانڈس. مجھے بہت ڈسکرٹیس لوگ جو ہے نا وہ مجھے بڑے برے, خود ہی چائے پیتے جائیں گے, دوسرے سے پوچھیں گے نہیں بھائی آپ بھی پئیں گے. میرے سے تو حلق سے کوئی چیز نکلتی نہیں, میں دوسرے پوچھتے آپ کھائیں گے, کھائیں آپ پلیز. لوگ تو ڈونگے چھپا رہے ہوتے ہیں. مت چھپایا کریں کھانا. اور کچھ لوگ کے میں نے فریج میں تالے بھی دیکھے, مائی گاڈ یار یہ تالے کیوں لگاتے ہیں, وہ لاک لگا ہوتا ہے بھائی آج فریج بند ہو گیا ہے. ہمارا فریج تو کھلا رہتا ہے, رات ہی کا تو مزہ آتا ہے اس کے اندر چوریاں کرنے کا فریج میں. وہی لاک کر کے بند کر دیا. نہیں نہیں نہیں, جتنے لوگ میں دیکھ رہے ہیں نا وہ لوگ شرمندہ ہو رہے ہوں گے جو اپنے فریج میں لاک لگاتے ہیں. پلیز یہ رذیل حرکتیں مت کیا کریں, اٹس ویری بیڈ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. اچھا جی, نیشنل فوڈز دیگی دلیم, اوکے. کیسے ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ گلگت سے مناز فاطمہ. ارے گلگت سے مناز, کیا حال ہے مناز آپ کے؟ ٹھیک خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. ہم آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہر وقت, اور بہت کال شکریہ. نہیں لگتی تھی, آج بڑے. آپ نے کچھ بنایا؟ ہاں ٹرائی کرتے رہتے ہیں. اچھا ٹرائی کرتے رہتے ہیں, اوکے. تو کیا ٹرائی کیا؟ جی کیا ٹرائی کیا آپ نے؟ جو آپ بناتی ہیں وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں. تو آج آپ نے, آپ کے وہاں پہ سٹورز تو ہوں گے ظاہر ہے, چیزیں ویزیں بھی اویلیبل ہوں گی ہاں ہے نا؟ بس جو ملتی ہیں ان سے کرتے ہیں. اچھا اوکے. تو آپ کے وہاں پہ نیشنل فوڈز کے مسالے ملتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں. اب یہ ان نہیں تک پہنچے گی بات اور وہ وہاں انشاءاللہ پہنچائیں گے, گلگت بلتستان میں بھی, ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. تو آپ سے ایک فرمائش تھی. ہاں جی بتائیں. حلیم بنائی. وہی تو بنا رہی ہوں میں. نہیں دانے دار, دانے والی نہیں, دوسری وہ سمپل والی حلیم. اچھا ان کی سمپل والی بھی ہے نا, یہ دیکھیں ابھی تو دانے دار بنا نہاری رہی ہوں. بنائی یا حلیم نہیں, سوری نہاری بنائی, نہاری. اچھا نہاری, ہاں بالکل بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ان کی نہاری, کوئی آپ نام لے سکتے تو ہمارے پاس نیشنل فوڈ کا مسالہ موجود ہے. یہ دیکھیں نہاری, یہ کتنے پیاری ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے. ہاں 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 ہاں, نہاری کراچی کی فیمس نہاری مرچوں والی, صحیح ہے نا؟ چلیں آپ کے لیے ٹھیک ہے بناؤں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھہر ہے, جائیں, بڑی ایک سیکنڈ مہربانی. رکیں, ایک سیکنڈ رکیں. مہناز گلگت, ٹھہر جائیں, یہ اب جا رہا ہے, خداحافظ ہو رہا ہے ناظرین. اتنا لکھ لیا میں نے اس پین سے. مہناز گلگت, منال فاطمہ. منال فاطمہ, جی جی اوکے. منال گلگت اور کیا تھا, نہاری. اچھا تھوڑی سی وہ ہوگی چٹپٹی, یاد رکھنا منال. جی 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 ہو. اوکے, اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے لیے بناتے ہیں. آل دا وے فرام گلگت آپ نے کال کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر گلگت میں آپ کو, اگر آپ کو ایک دن کی سپر پاور مل جائے اور گلگت میں آپ کو کچھ چینج کرنا ہو تو کیا کریں گی آپ؟ میں بجلی ٹھیک کرواتی. بجلی فکس کرائیں گی؟ بجلی آئے. بجلی کے کھمبے شمبے لگوائیں گی؟ ہاں, ہاں بجلی اور کا. سڑکیں بھی ٹھیک نہیں ہے نا ادھر کے. اچھا دیکھ لو, اور کتنے عرصے سے ٹھیک نہیں ہے؟ بس یاد ہے اس عرصے سے ٹھیک نہیں ہے سڑکیں. اوکے, سڑکیں ٹھیک کروائیں گی, اوکے زبردست. ایک دن کام ہوتا ہے, تیسرے دن بس, دوسرے تیسرے دن فنش کام, چھٹی اچھا کر دیتے ہیں. چھٹی کر دیتے ہیں, بس جلدی جلدی کیا اور چلے گئے. اچھا صحیح ہے, چلیں اور آپ اچھا ٹھیک ہیں؟ ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ میں شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے, تھینک یو. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے لیے نہاری بنائیں گے چٹپٹی والی, ٹھیک جی ہے؟ جی بڑی مہربانی. تھینک یو منال, بہت شکریہ آپ کا. منال تھی فرام گلگت بلتستان. اچھا جی, سوال ہے آج کا, آج کے دن اگر آپ کو سپر پاور ملے تو آپ اسلام آباد میں سب سے پہلے کیا ٹھیک کریں گے؟ یہ اسلام آباد راولپنڈی والے جب کال کریں گے ان سے پوچھوں گی, جس شہر سے جو کال کرے گا نا میں اس شہر کو انکوپریٹ کر دوں گی اس سوال میں. اور ہمارا جو پیاز ہے وہ ماشاءاللہ سے
بالکل اس پہ آ گیا جو کلر مجھے چاہیے تھا, لائٹ ڈارک گولڈن براؤن. یہ دیکھیں, یہ ہم نے اس میں شامل کیا. اس کو آپ نے نکال لیا. اس کو نکال کے ہم نے بعد میں اس کو آپ نے, اچھا حلیم کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ نان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور خالی بھی. اور نیشنل کی دانے دار زبردستی جو حلیم ہے وہ جب آپ کے سامنے بن کے آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے کانڈیمنٹس جو ہے نا یہ علیحدہ سے رکھنے ہیں, تاکہ اس میں بھنا ہوا پیاز ہوگا, یہ آپ کا ادرک ہوگی, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, لیموں اور چاٹ مسالہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے, تاکہ کسی نے اگر اوپر تھوڑا سا مسالہ اس میں ڈالنا ہے تو وہ ڈال سکے. یہ ہماری پیاز جو ہے یہ براؤن ہو چکی ہے. اس میں اب میں جو چکن ہے نا, یہ جو ہم نے ابالی تھی چکن, اس کو ہم نے اس میں شامل کیا آئل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تھوڑا کک کریں گے. یہ اس کو ہم نے اس میں ڈالا, اس کو ذرا کک کریں گے. یہ بوائل ہوئی ہوئی چکن ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کک کرنا ہے. اور اب میں چمچ جو ہے وہ میں چینج کر رہی ہوں, یہ والا لے رہے ہیں. آپ نے اچھی طرح اس کو تھوڑا سا, جیسے ہی اس میں تھوڑا سا خوشبو آ جائے نا تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ جو دانے دار ہے نا, دیگی دانے دار حلیم. یہ دیکھ لیں, یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شامل کی. اس کو اب تھوڑا سا بھونیں گے, اور جب تک میں چکن اور دیگی دانے دار حلیم نیشنل والوں کی کو بھون رہی ہوں, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. واپس آ گئے. میں نے ابھی تک جو آئل تھا اس میں پیاز جو ہے اس کو گولڈن براؤن کر کے وہ رکھ لیا. اسی تیل میں ہم نے ڈالا تھا چکن, جو شریڈڈ یعنی بغیر ہڈی کے چکن تھا وہ ڈالا. اس کے بعد میں نے اس میں دانے دار دیگی حلیم مکس جو ہے نیشنل فوڈز کا وہ میں نے اس میں شامل کیا. یہ دیکھیں, یہ اب کافی بھن گیا ہے. اب بھننے کے بعد اس میں اسی جو دانے دار دیگی حلیم کا جو پیکٹ تھا نیشنل فوڈز والوں کا, اس میں ایک پیکٹ ہے مسالے کا 100 گرام کا. یہ ہم نے سارا اس میں شامل کیا. اس کو اچھی طرح مکس کیا. تھوڑا سا کیوں اس لیے میں مکس کرتی ہوں, تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ اس میں ایک جو بھونی ہوئی خوشبو ہوتی ہے نا, 1 2 3 4 چمچ آپ نے چلائے. اور اس کے بعد اب اس میں ڈال رہی ہوں لہسن ادرک کوٹا ہوا. یہ آپ دیکھیں, ضروری نہیں لہسن ادرک کو ہم نے جلانا ہوتا ہے. اس کو اسی کے اندر اب ہم کوئی 2 سے 3 منٹ اس کو بھونیں گے. یہ اور پھر ہم نے اس کو آگ سے ہٹا کے اس کے اندر پھر آہستہ 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 پانی شامل کریں گے. اور انہی نیشنل فوڈز والوں کا ہی آج کل جو محرم الحرام کی جو پاک مہینہ ہے اس میں ان کا جو کوئک کوکنگ حلیم ہے چاٹ مسالے کے ساتھ آپ کو اویلیبل ہے. تو چاٹ مسالہ از فری, اینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئک کوک جو ہے حلیم جو ہے, کوئک کوک حلیم ٹنگ ٹوسٹر ہے. سو یہ ان کی پورا مہینہ جو ہے محرم الحرام کا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کو مل جائے گا. ضرور بنائیں, اور بہت ایزی اور بہت مزیدار اور حفظان صحت کے اصولوں سے تیار کردہ. اور جب تک یہ تھوڑا سا اور ہو رہا ہے, ان کے جو نمک ہیں 3 قسم کے نمک ہے. آیوڈائز ریفائنڈ سالٹ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آیوڈائز ریفائنڈ سالٹ ہے, یہ والا گرین والا جو ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمالین پنک سالٹ پہ. یہ آپ دیکھیں اس کی پیکنگ, آیوڈائز ہمالین پنک سالٹ. یہ بھی لوگوں کو بہت پسند ہے, اس کا ٹیسٹ بھی فلیور ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ ہمالین ہے نیشنل فوڈز والوں کا پنک ہمالین سالٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ ہے صرف ریفائنڈ سالٹ. کچھ لوگوں کو خالی ریفائنڈ سالٹ پسند ہے, کچھ لوگوں کو آیوڈائز ریفائنڈ سالٹ پسند ہے, کسی کو جو ہے پنک ہمالین سالٹ پسند ہے. تو ان کی 3 اقسام ہیں سالٹس کی. یہ بھی آپ جو ہے مارکیٹ سے ایزیلی خرید سکتے ہیں. پورے پاکستان میں ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں. چھوٹی سے چھوٹی دکان, کریانہ سٹور, یہاں پر بڑی سے بڑی ہائی اینڈ سپر مارکیٹ. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اس میں. ہم یہ جو چکن تھی جو ہم نے سوپ نکالا تھا, یہ سوپ ہے بیسکلی. آہستہ آہستہ شامل کیا. اس میں یہ ہم نے آہستہ آہستہ شامل کیا. اور اس میں اگر 1 سے 2 گلاس پانی کی ضرورت ہے تو وہ پھر ہم خالی پانی ڈالیں گے. اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کیا. اور اب ہم جو ہے نا وسکر استعمال کریں گے. یہ والا, یہ وسکر ہوتا ہے نا, اسی کو لے کے آپ نے آرام سے اس کو مکس کرتے جائیں. تو چھوٹی موٹی جو بھی
جو گلٹیاں بنی ہوتی ہیں وہ اس سے بالکل سیٹ ہو جائیں گی. ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. ایک کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں دعا ہوں. کیا حال ہیں؟ دعا آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے. دعا کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ میں اسلام آباد سے ہوں. اسلام آباد سے بول رہی ہیں. اوکے اوکے. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. شکریہ، تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ اسلام آباد سے اگر بول رہی ہیں تو سوال سنیں کہ آج کے دن اگر آپ کو ایک سپر پاور ملے تو اسلام آباد میں آپ کیا چیز ٹھیک کریں گی؟ میں تو اپنا اسکول سب سے پہلے تباہ کر دوں گی. کیا کریں گی؟ اپنے اسکول کو تباہ کر دوں گی. نہیں بیٹا، یہ تو بڑی بری بات ہے. یہ تو آپ نے بڑی ہمارے خطرناک پرنسپل بات بہت کی ہے. ہیں؟ ہمارے پرنسپل اچھے نہیں ہیں اسکول کے. تو پرنسپل کو بولو نا، اسکول کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نہیں، انہی کا اسکول ہے نا. نہیں تو کیوں تباہ کرنے؟ خدا نہ کرے. یہ تو آپ نے کچھ خوفناک بات کر دی ہے. کیا وجہ کیا ہے کیسے ہیں وہ؟ ڈانٹتے ہیں بہت؟ ہر 5 منٹ بعد انسپیکشن کے لیے آ جاتے ہیں کلاس کے اندر. انسپیکشن کے لیے؟ جی. کس بات کی انسپیکشن؟ اس میں ہم ایک جگ پانی بھی ڈالیں گے. کس بات کی انسپیکشن؟ آ کے کسی بھی بچے کو کھڑا کر کے بول دیتے ہیں کہ کچھ بھی سنا دو، مطلب جو بھی اب تک پڑھا ہے جو بھی آتا ہے وہ سنا دو. بچے کوئی تو بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں کلاس میں. اچھا، تو آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 8 میں. 8th میں. تو بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا، میری تاکہ ایک ان کو. فرمائش تھی. جی بتائیں. آپ نا بغیر چکن کے مائیکرونی بنا دیں. کس کے؟ وداؤٹ چکن مائیکرونی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ 8th کلاس میں پڑھتی ہیں. اس جی کو کیا کہتے ہیں جو بغیر گوشت کے جو چیز بنتی ہے؟ نہیں، مائیکرونی. ہاں میکرونی مجھے پتا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں بغیر چکن یا گوشت کے جو چیز بنتی ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ نام؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا. مجھے نا بنانے نہیں آتے چکن کے ساتھ. اچھا وہ بیٹا، تو مشکل ہو آپ کے جاتا ہے. سبجیکٹ کون سے ہیں؟ کیا پڑھتی ہیں آپ اسکول میں؟ اسکول میں میتھ، سائنس. ہمارے اسکول میں تو سب سے زیادہ نا میتھ پر توجہ دی جاتی ہے تو اچھی اور تو بات کچھ ہے. پڑھاتے ہی نہیں ہے. تو میتھ نہیں تو آپ نے سائنس سبجیکٹ لیا ہوا ہے کہ آپ نے آرٹس لیا ہوا ہے؟ جی. آپ کے سائنس سبجیکٹس ہیں کہ آرٹس کے سبجیکٹ ہیں؟ سائنس ہے، سائنس. تو بیٹا سائنس تو پھر مشکل ہوتی ہے نا، اب اس کو تو پڑھنا پڑتا ہے. جی لیکن اسکول والے نا کہتے ہیں میتھ پڑھو اور کچھ نہ پڑھو. بیٹا ایسا بھی تو نہیں ہوگا کچھ تو امی ابو سے بولیں آپ کا اسکول چینج کر دیں. یہی ہو سکتا ہے. نہیں، میں جب پیدا ہوئی تھی میں اسکول والوں نے وہیں پھینک دیا تھا مجھے. بیٹا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ؟ نہیں یہ کیا مطلب آپ نے کہا کہ اسکول والوں نے وہیں پھینک دیا تھا؟ کاٹنا مت. نہیں، میں نے نا اسٹڈی شروع وہیں سے کی ہیں اپنی، تو اب وہاں نہیں چھوڑ سکتی نا. پرنسپل بھی بابا کے اچھے خاصے دوست ہو گئے ہیں. اچھا، تو اتنا آپ کو پڑھائی سے کوفت کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیا ٹینشن ہوتی ہے. اچھا، تو آپ کے پاس اسمارٹ فون بڑا والا فون ہے کہ چھوٹا والا فون ہے؟ بڑے والا فون ہے. اچھا، اس میں کتنا ٹائم گزارتی ہیں آپ؟ لگتا ہے پرنسپل آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. اوکے آپ کے لیے آپ چاہ رہی ہیں آپ کے لیے ویجیٹیرین جو ہے میکرونی بنائی جائے. تو بیٹا آپ کو میں نے بتانا تھا کہ جب بغیر گوشت کی کوئی چیز ہوتی ہے نا اس کو ویجیٹیرین بولتے ہیں. ویجیٹیرین پاستا ہو گیا، ویجیٹیرین میکرونی ہوگی، ویجیٹیرین اسپگیٹی ہو گئی. تو ویجیٹیرین از دا رائٹ ورڈ. ٹھیک ہے. اب ناظرین ان کو دیکھتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ ٹاک ہو رہی تھی، لیکن وہ پیچھے سے لگتا ہے کوئی پرنسپل تو نہیں آج تو نہیں آ سکتے. ابو آ گئے لگتا ہے. ابو نے کہا کہ بند کرو فون. تو بچے جو ہے نا آج کل زیادہ فونز میں انوالوڈ ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ریسیپی،
نیشنل فوڈس کی دیگی حلیم دانے دار جو ہے مکس بن رہی ہے. اس میں نے 1 جگ پانی کا ڈالا تھا. اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑیں گے. تو پکنے کے وقت ہم نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرا دھنیا شامل کیا, تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ادرک. پکتے میں جو ادرک کا فلیور آئے گا نا وہ اوپر ڈالنے سے تو آئے گا ہی, لیکن آپ کو یہ زیادہ مزے کا لگے گا. یہ ہم نے ادرک ڈال دیا اور بھنی ہوئی پیاز جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی ہاتھ سے آپ نے ایسے کرش کیا اور اس کو لے کے ڈال دیا. اب میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں صرف کہ اس کا نمک جو ہے وہ کیسا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, پرفیکٹلی ڈن. کیا مزیدار ناظرین فلیور ہے. اوف, کتنی آسان ہے کہ نیشنل فوڈز نے آپ لوگوں کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے دانے دار دیگی حلیم بنانا. کہ پیکٹ ڈالا ہے, حفظان صحت کے اصولوں پہ پیک تھا, ساتھ میں 100 گرام کا مسالہ تھا. اس سے پہلے آپ نے چکن کو صرف بوائل کرنا ہے, چکن ڈالی آئل کے اندر, اس کو اچھی طرح بھونا, اس کے اندر وہ جو مکسچر ہے ساری دالوں کا وہ ڈالا, تھوڑا دردڑا ہے وہ ڈالا. اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح بھونا, اس میں یہ 100 گرام کا مسالہ ڈالا اور اس کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح اس وسکر سے مکس کیا اور اس میں یہ جو ہرا دھنیا, یہ ہری مرچیں اور ساتھ میں جو ادرک ہے وہ اوپر سے اسپرنکل کیا. اور کیا ٹیسٹ تھا. لیکن میں اس میں صرف آدھا ٹی اسپون اوپر سے نمک کا شامل کر رہی ہوں, آدھا ٹی اسپون, دیٹس اباؤٹ اٹ. اور یہ بھی میں اس وقت جو ہم نمک استعمال کر رہی ہوں وہ ہے یہ والا آیوڈائزڈ ریفائنڈ سالٹ بائی نیشنل فوڈس. یہ والا میں استعمال کر رہی ہوں. یہ بھی بہت اچھا ہے. آپ کو جو پسند ہو تینوں ورائٹی آف سالٹس میں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ہمالین سالٹ, آیوڈائز سالٹ یا پھر خالی ریفائنڈ سالٹ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. تو اب اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلکی ہم نے کر دی ہے, درمیانی ہلکی آنچ اس پہ یہ پکے گی. باقی کانڈیمنٹس جب ہم سرو کریں گے اس وقت آپ ڈال سکتے ہیں. کتنا آسان ہے یہ. آپ بنا کے چھوٹے ڈبوں میں پیک کر کے اس وقت نظر و نیاز اس خوبصورت پاک مہینے میں دے سکتے ہیں اور لوگوں کو دے سکتے ہیں, گھر میں بنا سکتے ہیں نظر و نیاز کے لیے. جلدی میں کوئی آ جائے گھر پہ اور آپ کو کھانا جو ہے وہ جلدی سے بنانا ہو, سو یہ آپ نے ضرور رکھنی ہے اپنے گھر میں. یہ ایک تو ان کی یہ والی ہے جو کہ یہ والی ہے کوئک کوک حلیم نیشنل فوڈس کی. اس کے ساتھ آپ کو چاٹ مسالہ بھی فری ملے گا. یا آپ یہ بنا لیں یا آپ دیگی دانے دار حلیم بنا لیں. 2 پیکٹ اس کے ہمیشہ گھر میں رکھیں تاکہ جلدی میں مہمان آ جائیں, کچھ ہو جائے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کوئکلی سے بن جائے گا سارا کچھ. چکن تو ہم لوگوں کے فریزر میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پڑا ہوتا ہے. اب اس کو میں نے اچھی طرح چمچ چلا لیا ہے. اب اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور 15 سے 20 منٹ میں ہماری دانے دار دیگی حلیم جو ہے تیار ہو جائے گی. تھینک یو نیشنل فوڈز والوں کا کہ انہوں نے ہمارے اس کوکنگ سیگمنٹ کو جو ہے وہ اسپانسر کیا. سو فائنل اب اس کی لک جو ہے جب یہ پک جائے گا اس کے اوپر گارنش کر کے آپ لوگ نوش فرمائیں. سو ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ ماشاءاللہ کے؟ مرچی آپ بہت اچھا بنا رہی ہیں, بہت زبردست قسم کا. میں ضرور ٹرائی کروں گی یہ. ضرور ضرور. دیکھیں نا بنی بنائی چیز ہے اور حفظان صحت کے اصولوں پہ, اور آپ کا ٹائم کتنا بچ جاتا ہے. جی جی بالکل. اور اچھا آپ نے اس میں چکن کتنا ڈالا ہے؟ چکن اس کے اندر تھا آدھا کلو کے برابر. بریسٹ آپ لے لیں نا, ایک پورا بریسٹ پیس لے لیں, اس کو بوائل کر کے اس کو شریڈ کر لیں. اس کے لیے ایٹ لیسٹ 6 سے 8 لوگ آرام سے یہ دانے دار حلیم کھا سکتے ہیں. اچھا میں سوال کا جواب یہ دوں گی آپ کو کہ اگر اسلام آباد میں مجھے یہ موقع ملتا ہے کچھ کرنے کا تو یہ گیس اور پانی کا مسئلہ. گیس اور پانی کا مسئلہ سارے اسلام آباد میں گیس بھی آئے اور پانی بھی صحیح صاف. سوری, شکر الحمدللہ. گیس اور پانی کا مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہوگا نا جب اس پہ کچھ کام کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک. ہاں بس کام ہونا چاہیے. ابھی تو آپ کو ایک اور بڑے مزے کی خبر سناؤں گی بیفور وی گو آن اے بریک. سو آج کے اچھا آپ گیس اور پانی کا کام کریں گی اسلام آباد میں؟ ہاں جی. چلیں زبردست. اور اسلام آباد میں کس ایریا میں رہتی ہیں آپ؟ نہیں میں جوہر آباد میں ہوں. جوہر آباد. اوکے اچھا جوہر آباد میں کیا آپ ٹھیک کرنا چاہیں گی؟ جوہر آباد میں ابھی ٹھیک ہو رہا ہے بہت کچھ. سڑکیں بہت اہم ہیں.
اچھا تو جوہر آباد کس طرف واقع ہے، تھوڑا سا بتانا چاہیں گی آپ؟ یہ خوشاب ہے، ضلع خوشاب ہے، سرگودا ڈویژن میں. اچھا سرگودا ڈویژن، اوکے جوہر آباد. ادھر آپ کی سڑکیں ویسے بن رہی ہیں؟ جی بن رہی ہیں کچھ، اور کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ اور بھی اچھا ہو جائے، اسی طرح سے پھول پودے زیادہ ہو جائیں. اور یہ ویسے تھوڑے بہت تو آپ اپنے ایریا میں جہاں پہ آپ رہتی ہیں نا، اپنے باہر کے ایریا میں یوں گول گول جو ہے وہ درختوں کے لیے جو بناتے گوڈی کر کے، تو چھوٹے چھوٹے یا درمیانے سائز کے درخت لگائیں آپ کی ایریا میں. میں گھر میں پودے تیار کر رہی ہوں، میں لگاؤں گی کہیں. ہاں کہیں بھی دیکھیں چلتے ہوئے کوئی خالی جگہ ہو وہاں پہ آپ وہ پھر میں لگواؤں گی. ہاں ضرور لگائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ اچھی بات ہے، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. آج مہمان کون ہے؟ آج مہمان ہمارے مہمان بھول ہی جاتی ہوں میں. آج ہے آرکیٹیکٹ ہے اور انوائرمنٹل ڈیزائنر ہے، ایم عبید صاحب ہوں گے. انوائرمنٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور درختوں کی جو افادیت ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں ہر وقت ہیئر اسٹائل بنانا، آپ دیکھیں اتنا بھی میں تیار ہو کے تھوڑا بہت آتی ہوں نا تو مجھے اندر سے گلٹی فیلنگ ہوتی ہے بیکاز محرم کا مہینہ ہے. تو لیکن یہ کہ آج میں نے بالکل کوئی میک اپ نہیں کیا، صرف ہلکی سی لپسٹک لگائی. اگر آپ دیکھنا چاہیں دکھائیں، شاباش. تھوڑی سی یہاں سے وائٹ بال بھی آ گئے ہیں، چیک کریں. صرف پاؤڈر لگایا ہے، پاؤڈر ادھر، باقی کوئی آئی میک اپ نہیں ہے. ہلکی سی وہ بھی میری پیاری سی، کیا نام ہے ان کا میک اپ میں جو ہوتی ہیں، ہماری نئی جوائن کیا انہوں نے، مدیحہ نے جوائن کیا ہمیں. تو وہ آئی تھی تو میں نے کہا تھوڑی سی یہ نہ ہو نا ایسے آپ کہیں کہ سیدھا میں بستر سے اٹھ کے آ گئی ہوں. ایسا نہیں ہے، صرف میک اپ کم ہے. اچھی بات ہے، کم میک اپ بھی ہونا چاہیے. دوسری بات آپ کو بتانی ہے، 1 کروڑ روپیہ ناظرین، نہیں ادھر آ جاتے ہیں، نہیں ادھر بتاتی ہوں. 1 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا بل پاس ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ پارلیمنٹ میں جو ابھی بجٹ کے حوالے سے گفتگو اور میٹنگز جو ہوں گی نا، اس میں جو چائے پانی بسکٹ اور کھانا جو ہوگا، جو سارے پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور جتنے مطلب وہاں پہ جو ہوتے ہیں لوگ، وہ ظاہر ہے اتنی لمبی بجٹ کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی، اس پہ انہوں نے کھانا پینا ہوگا، چائے بسکٹ یہ وہ بریانی یہ وہ. اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا بل پاس ہو گیا. ابھی 1 کروڑ کا کیا کھائیں گے آپ؟ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں. مطلب قوم جو ہے وہ ڈائٹنگ کر رہی ہے اور آپ لوگ مزے کر رہے ہیں، اکیلے بسکٹس کھائیں گے. سو آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ایم عبید صاحب جو کہ آرکیٹیکٹ اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائنر ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں. ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور آج کا جو سوال تو نہیں تھا، ایک پہیلی تھی کہ اگر آپ کو سپر پاور مل جائے تو آپ اسلام آباد میں کیا چیز ٹھیک کریں گے. سو سب سے پہلے میں تعارف کرنا چاہوں گی، ہماری دوسری گیسٹ بھی تھیں لیکن انفارچونیٹلی مجھے جو ہے وہ تھوڑا پتہ بعد میں چلا. سو پبلک ہیلتھ ایڈوکیٹ ہے، تو پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پیاری سی علیزہ ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک، ویری ویل. ویلکم ٹو کیڈو سہر. تھینک یو. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اگلے جو میرے مہمان ہیں وہ آرکیٹیکٹ ہیں اور انوائرمنٹل ڈیزائنر ہیں. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے تو اس کے حوالے سے بھی ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایم عبید صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم. صبح اٹھ جاتے ہیں؟ ہاں جلدی اٹھ جاتے ہیں. اچھا جلدی اٹھ جاتے ہیں. سو علیزہ ثنا صاحبہ ہمارے ساتھ پبلک ہیلتھ ایڈوکیٹ ہیں. سو اس کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے کافی آج کل آپ کو کام کرنا پڑتا ہوگا بیکاز ہیلتھ از ویلتھ. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہیلتھ کے حوالے سے اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اس پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ بیسکلی پبلک ہیلتھ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہوں تو وہ سامنے سے نظر نہیں آتا. اوکے. سامنے سے وہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک پیشنٹ ہاسپٹل گئے، انہوں نے اپنی کوئی بھی ٹریٹمنٹ لی، نزلہ بخار کھانسی لی، وہ ٹھیک ہو گیا. بٹ اگر آپ دیکھیں پاکستان ہیز نمبر 1 پریویلنس ان ڈائبٹیز، اور پورے ایسٹ ایشین کنٹریز میں ہم لوگ تھیلیسیمیا میں ہائیسٹ پریویلنس ہے پاکستان کی. سو اٹس ناٹ لائک کہ آج ہم کوئی کام کریں گے وہ سامنے منظر عام پہ نظر آئے گا اور اس کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دس از ریئلی گریجول، سلو کچھ موومنٹس ایفرٹس کرنی ہے، کمیونٹی کو سینسٹائز کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے. تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں. تھوڑی سی ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنا ہے، لیکن جنرلی
the art and beauty of public health is کہ آپ عوام کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی ہیلتھ کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کی پریونشن ڈیزیز کی کیسے کرنا ہے. اچھا یہ تو بات بڑی کہنے کے لیے اور ڈبیٹ کرنے کے لیے بڑی ایک آسان لگتی ہے کہ ہم نے بتا دیا اور انہوں نے کر لیا, لیکن دیکھیں جو ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ کتنی ایکسپینسو اب ہو گئی ہیں. بیسک آپ کی جو چیزیں ہیں جس میں آٹا, چینی, دال, چاول, وہ ان کی دسترس سے دور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو ہیلتھ تو وہ کہتے ہیں نا یو آر واٹ یو ایٹ, تو اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے کہ یار اگر ایک عام انسان نے بیسک ڈائٹ کھانی ہے تو اس ڈائٹ کو تھوڑا سا اس کی ڈیوٹی اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ کم ہونے چاہیے. سو بیسکلی بہت سارا کام گورنمنٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایسے فوڈز ہیں پروسیس جیسے شوگری ڈرنکس ہیں, ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس کی ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہیلتھ کی طرف ڈائریکٹ کی جائے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی پالیسیز آپ دیکھیں کہ فیو ایئرس ڈاؤن دی لین اسکولز اینڈ کالجز میں ایزیلی آپ کو یہ شوگری ڈرنکس, پروسیس فوڈز وغیرہ مل جاتے تھے, لیکن اب بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ یہ بین ہے, آپ کینٹین سے یہ چیزیں نہیں لے سکتے. اچھا کون کون سے اسکول ہیں؟ اسلام آباد کے کافی سارے اسکولز ہیں. یہ جو تو کیا دیتے ہیں وہ شوگری ڈرنکس جو ہیں بیسکلی آپ کے یہ سوڈا وغیرہ جو ہیں یہ بینڈ ہیں, یا یہ جو جوسز ہیں یہ اب نہیں ملتے. سو دیر آر لٹل موومنٹس, چھوٹا چھوٹا کام کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ کام ابھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان از نمبر 1 ان پریویلنس آف. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان نمبر 1 پہ ہے پوری دنیا میں ڈائبٹیز میں, چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگ افراد تک. ایون ہائپر ٹینشن, سالٹ اینڈ آئل کا ہمارا یوزیج بہت زیادہ ڈائٹ میں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ موومنٹس گورنمنٹ کو کرنی ہیں, کچھ چیزیں گورنمنٹ کو اپنے اینڈ پہ اپلیکیبل کرنی ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جو اویئرنیس کے تھرو عوام نے سمجھنی اور انہوں نے کنٹرول کرنا. اوکے زبردست. ایم عبید صاحب آپ ماشاء اللہ آرکیٹیکٹ ہیں, انوائرمنٹل ڈیزائنر ہیں. تو آرکیٹیکٹ کا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بلڈنگز اور خوبصورت جگہیں جو ہے ان کو ڈیزائن کرتے ہیں. انوائرمنٹل ڈیزائنر کا کیا ہے؟ جی السلام علیکم. اچھا تھینک یو, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. تو میں نے 2012 میں گریجویٹ کیا تھا NCA سے ایز این آرکیٹیکٹ. اس کے بعد پھر میں نے MPhil کیا, اپنی اسپیشلائز کیا انوائرمنٹل ڈیزائن میں, کیونکہ مجھے کافی نیچر کے ساتھ میں کنیکٹڈ تھا. بچپن سے میں ہائکنگ کرتا تھا, تو مجھے یہ فیلڈ کافی اپیل کی. اور پھر کیونکہ اسلام آباد میں بورن ہوا, اور وہاں پہ بھی ہم نے مطلب اسلام آباد فیمس ہی انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے. تھا ناظرین سم ہاؤ بالکل ایسا ہی ہے. تو کافی ہم نے سب نے مل کے رول پلے کیا ہے اس کو خراب کرنے میں بیسیکلی. تو بیسیکلی تو ایک اچھی آپ نے جس طرح کہا کہ تھا, ایٹ لیسٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ تھا, تو وہی بیسیکلی انوائرمنٹل ڈیزائن کہلاتا ہے. تو ابھی آپ نے جو ریسنٹ کوئی پروجیکٹ ایسا کیا ہو جس سے ہمیں پتہ لگے کہ یار یہ کیا, کوئی ان کی شوریل ہے ہمارے پاس؟ اوکے جی میں نے پورٹ فولیو پہ اپنا شیئر کیا ہوا تھا. تو اس میں بیسیکلی میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. اب اس میں انوائرمنٹل ڈیزائن کا مطلب ہے کہ ایسی بلڈنگ یا ایسا انوائرمنٹ جو ایکو فرینڈلی ہو, جو کہ ماحول دوست ہو بیسیکلی, اگر ہم اس کو ایزی ٹرم میں آپ کو میں بتاؤں. تب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ جیسے جو نیچر کی چیزیں ان کو آپ کیسے اپنی بلڈنگ اور اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انکارپوریٹ کرتے ہیں, جس میں نیچرل لائٹ ہے, نیچرل ایئر ہے, ٹھیک ہے جی, واٹر ہے. اب جس طرح واٹر ہمارے پاس شارٹ ہوتا جا رہا ہے, ہمارے جو واٹر ٹیبلز ہیں وہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں, تو رین واٹر ہارویسٹنگ کو ہم استعمال کرتے ہیں. پانی جو بارش کا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اور اس میں نے ایک پارک ڈیزائن کیا تھا, بایو ریمیڈیشن پارک. اوکے وہ کہاں وہ ایک یہ روز اینڈ جاسمین گارڈن میں یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا. تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جو فریش اسٹریمز آ رہی ہیں ماگلا ہل سے, اب وہ بھی کیا ہو رہی ہیں کہ اس میں ہم سیویج پولوٹ ہو رہی ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ڈسٹرکشن ہے, اور اسپیشلی کیپٹل سٹی میں ایسا ہو رہا ہے. جتنی بھی کوئی 7-8 اسٹریمز آ رہی ہیں ڈفرینٹ, تو کچھ جگہوں پہ کچھ پانی کر بھی رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اسٹور کر رہے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا سیویج میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, CDA اور NARC, یہ ہمارے کلائنٹ تھے اس میں. اور اس میں یہ ہونا تھا کہ ڈفرینٹ پونڈس بننے تھے, اور اس میں سیویج کا جو پانی ہے اس کو ٹریٹ ہونا تھا پلانٹس کے تھرو. تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے. تو اب ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ڈاکسیائڈس ایک آرکیٹیکٹ تھا جس نے اسلام آباد ڈیزائن کیا. اب اس نے ایوینیوز کا کانسیپٹ دیا تھا, اور اگر آپ پرانے سیکٹرز میں دیکھیں G6, F6, F7 میں تو بڑے ٹریز لگے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس نے کوئی 70 ایئرز بیفور اس نے یہ آئیڈیا پچ کیا تھا کہ اس نے فورسی کیا تھا کہ گلوبل وارمنگ ہوگی اور ہمیں مطلب ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو اب وہ آپ دیکھیں کہ جو بڑے ٹریز ہیں وہ پوری روڈ کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے,
ٹھیک ہے, اس سے بیوٹیفیکیشن سایہ دار, اور اس کے نیچے گرمی میں بھی آپ اس درخت کے نیچے جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے گی. اب کیا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ایونیوز بن رہے ہیں. اب آپ یہ ماگلا ایونیو دیکھیں تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈسٹینس بڑھاتے جا رہے ہیں. مطلب انہوں نے جو کور کانسیپٹ تھا ایونیو کا اس کو ختم کر دیا ہے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر ڈسٹینس ہم روڈس کا بڑھائیں گے تو جو ہے وہ بڑا ایونیو ٹریفک جو ہے وہ جتنی آپ روڈ کو بڑھاتے جائیں گے اتنی ٹریفک زیادہ بنتی جائے گی اور اوور کراؤڈیڈ ہو گیا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ 2-3 لینس کے بعد ایک گرین بیلٹ ہو جس کے اوپر بڑے ٹریز لگے ہوں, کیونکہ اب ظاہری بات ہے روڈ کے اوپر جو ہے گاڑیوں کے امیشن کاربن نکل رہا ہے نا, اس کو تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور پھر اسلام آباد کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی میں ضرور اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ اب اسلام آباد بڑا ایک اچھا ایک سٹارٹ تھا جس میں ایک گریڈ کے اوپر بنا اور وہی چیز ریپیٹ ہونی تھی. ایون آپ کا مری کا کچھ حصہ اسلام آباد میں آنا تھا اور یہاں سے بھی اگر آپ جائیں مطلب چاروں طرف وہی چیز ریپیٹ ہونی تھی. تو اب کیا ہوا کہ سی ڈی اے نے پراپر ٹائم کے اوپر جگہوں کو ایکوائر نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جس طرح بنی گالا آپ دیکھیں, بارہ کہو والا ایریا, اسلم ایریاز ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جو پرائیویٹ ڈفرینٹ سوسائٹیز تھی ان کو ایک موقع مل گیا کیونکہ گورنمنٹ اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر پائی. ٹھیک ہے, تو پھر پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی مشروم گروتھ ہونا شروع ہو گئی اور اسلام آباد بھی ان کو یاد آیا کہ یہ جو ہے یہ انلیگل لینڈ ہے. بعد میں پھر ان کو یاد آیا جب چیزیں بن چکی ہیں 30 سال بعد جو ہے وہ بیچاروں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. بالکل. ایک سوری آپ دونوں کی اجازت سے ایک کال. شور. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو. اوکے, سوری میں آپ کے پاس ان کے پاس علیزہ کے پاس ضرور ایک میرے دماغ میں کویسچن آیا تھا کہ یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں سے نا انوائرمنٹ سے ہم لوگ آ چکے ہیں ڈائبٹیز کے اوپر کیونکہ مسئلہ مسائل بہت ہو چکے ہیں. تو ڈائبٹیز جو ہے پاکستان نمبر 1 پہ ہے. تو کیا اس کے اوپر ٹیلی ویژن پہ اویئرنیس کیمپینز نہیں چلنی چاہیے جس میں عام الفاظ میں لوگوں کو بتایا جائے کہ جی کولا ڈرنکس اور یہ روز جو آپ کے بچے اور آپ کنزیوم کرتے ہیں اس سے پاکستان جو ہے نمبر 1 پہ آیا ہوا ہے ڈائبٹیز میں, تو کیسے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کوئی پروپوزل دیا ہے گورنمنٹ کو کہ ایک جس طرح 2 بچے ہی اچھے ایک زمانے میں آتا تھا پاپولیشن کنٹرول پہ, تو اس کے اوپر کیوں نہیں ابھی تک کوئی ٹی وی پہ پیڈ کانٹینٹ چلتا آن ڈائبٹیز؟ سو بیسکلی میرا جو بیسک کام ہے میں تھیلیسیمیا پریونشن پہ کام کرتی ہوں. ریگارڈنگ ڈائبٹیز گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے آلریڈی. دیر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ آر گوئنگ آن. پریونشن کے حوالے سے ڈور ٹو ڈور اسکولز میں جا کے وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک میسو لیول پہ ڈائبٹیز پریونشن پہ کام ہو رہا ہے. ہمیں ایڈز میں نظر نہیں آتا بیکاز نیچرلی اس کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. آپ آل ٹوگیدر ایک انڈسٹری کے خلاف اگر جائیں گے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیک لیش کیا آئے گی, اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, وہ ساری چیزوں کو ان مائنڈ رکھنا ہوتا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یو ہیو ٹو نیم اینڈ شیم دیم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں غلط ڈائٹ کی وجہ سے, مطلب اس کو یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی کولاز اور فلانا اور بسکٹ, کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ پاکستان نمبر 1 پہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. عام پبلک کو نہیں پتہ کہ وہ پبلک سروس اویئرنیس میسیجز نہیں ہوتے کہ جی اپنے صحت کا خیال کریں. اس وقت ڈائبٹیز جو ہے وہ بالکل ایسے پھیل گئی جیسا نزلہ زکام ہے. یہ آپ کو آئی تھنک پروپوزل دینا چاہیے. سو نو, یہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ کافی چیزیں آگے. دیر از اے پلان آلسو دیٹ از ان پلیس. اور بہت ساری آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا لائف اسٹائل میڈیسن. اگر آپ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے دیکھیں تو لائف اسٹائل میڈیسن آج سے پہلے پاکستان میں شاید کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی یہ یونیورسٹیز میں ایک سبجیکٹ ہے آل ٹوگیدر لائف اسٹائل. اور اس لائف اسٹائل میڈیسن کی جو ڈگری کرتے ہیں ان کا کام ہی صرف یہی ہے کہ انہوں نے یہ چیزوں پہ پریونشن پہ. عام آدمی کو کیا سمجھ آنی ہے لائف اسٹائل میڈیسن کی؟ بیسکلی یہی کانسیپٹ ہے, ہم نے یہی لے کر آنا ہے بیکاز آپ دیکھیں عام آدمی کو یہ چیز سمجھانی ہے. گر جاؤں گی ادھر کے. اب یہ دیکھیں کتنے پرسنٹیج ہمارے ایجوکیشن ریٹ ہے, لٹریسی ریٹ. تو جو عام بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے یا وہ کر رہا ہے, 2 بچے یہ اچھے والا جو ایک کیمپین تھا وہ ادھر سے لے کے ایجوکیٹڈ لوگوں تک کو پتہ تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو ٹرم ہم نے بہت ایجوکیٹڈ ٹرم ہے نا, تو ایک عام بندہ جو کہ کہیں اس کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, وہ میٹرک پاس ہے, اس کو اس کا کیا سمجھ آئے گی؟
تو سمجھانے والے بنانے ہیں نا پہلے. کب ابھی بنیں تو گے ہمارے جب ملک میں آدھا سمجھانے والے پاکستان ہی جو ہے نہیں وہ گولیاں کھانا شروع کر دے گا. یہ سلو پروسیس ہے نا, بہت بالکل سلو. پروسیس از نو ڈاؤٹ سلو, بہت ساری چیزیں سلو ہیں, بٹ بالکل ہوپ لیس نہیں ہے. یہ ہے کہ ہماری جاگ تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہے. جب ہم بن گئے, ہمیں جب پتہ چل گیا کہ اب وی آر نمبر 1, تو وی تھاٹ کہ ناؤ وی نیڈ ٹو برنگ دا کانسیپٹ آف. جی نمبر 1 پہ خیال آیا, نمبر 10 پہ نہیں خیال آیا کہ پہلے سے جو ہے 10 لوگ جو بچ گئے ہیں کہ وہ چینی کم پئیں, یہ بچوں کا آئس کریم اور یہ چھوٹی چھوٹی اسنیکس جو روز لنچ باکسز میں جاتی ہیں, یہ اس سے چھوٹے چھوٹے بچے ڈائبٹیز کا شکار ہیں. کیا خیال ہے عبید صاحب؟ بالکل بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو بھی ہمیں یوز کرنا چاہیے پیرل, اور ساتھ میں ایکسرسائز. نہیں بھائی, اگر ایسا کریں گے تو بڑی بڑی کمپنیز کیسے چلیں گی جو پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. ناظرین, یہ ایک سسٹم ہے, وہ میں سسٹم ابھی آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی آن ایئر, کیونکہ یہ میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر اور یہ ڈیجیٹل بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل لوگ اتنے زیادہ گیجٹس یوز کر رہے ہیں, تو یہ مطلب ہمارے زمانے میں لائک ہم بہت زیادہ باہر کھیلتے تھے اور ایکٹیویٹی کرتے تھے, تو ابھی شاید جو ابھی آج کل کے جو بچے ہیں وہ شاید زیادہ کمپیوٹر کے اوپر اور اپنی اسکرینس کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے جو میں سسٹم کی بات کر رہی ہوں نا, ایک جو سسٹم ایک اور چل رہا ہے. ہاں بالکل, تاکہ ان کو اتنا انوالو کرو کہ ان کی گردنیں ایسے ہی رہیں. بالکل. سو کمنگ بیک ٹو آپ کا ابھی جو پلان ہے فار, اب تو چینج ہو رہا ہے, آپ کا رول اس میں کیا ہے؟ جی ایک تو میرا نا جو ایم ایس کا جو ریسرچ تھا, جو تھیسس تھا, وہ بھی اسلام آباد کے اوپر ہی تھا. تو میں جو پبلک اسپیسیز کی انٹرونشنس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اور کرنٹلی ابھی میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو, یونیورسٹیز کے اوپر میں ایک پرپوزل ڈیولپ کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی اسپیسیز اویلیبل ہیں. اس سے پہلے میں نے اسلام آباد کی جو ڈفرینٹ پبلک اسپیسیز ہیں ان کے اوپر بھی ایک پیرالل میں کمپین کر رہا ہوں, لابنگ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک اپنی بات پہنچائی جائے, تاکہ ابھی ہمیں مطلب میکسیمم گرینری چاہیے, اور گرینری بہت آسان ہے, مطلب یہ اٹس ناٹ ایکسپینسو. نیچر جو ہے, اور کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو کہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں. بالکل ایسے بہت سارے ایسے کریپرز ہیں, بہت ساری ایسی بیلیں ہیں, اور جس میں مطلب خوشبو بھی ہے, اور شیڈنگ بھی ہے, بیوٹیفیکیشن بھی ہے, آکسیجن بھی ہے. تو نیچر از ویری ایزی ٹو ورک وتھ. تو میں خود بھی پلانٹس گرو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرا یہ شوق بھی ہے, اور میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, تو مطلب کمرشل بلڈنگس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس طرح سے بھی ایک گراس روٹ لیول پہ ڈفرینٹ ورک شاپس ہم لوگ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. ڈفرینٹ میں 3 یونیورسٹیز میں نے پڑھایا ہے, تو وہاں پہ بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی میسج دیتا ہوں کہ ہم نے سسٹینیبلٹی کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور ہم کیونکہ ایک بہت ورنیبل سمپل وے آف لائف, ایبسلیوٹلی. اور کیونکہ اب دیکھیں لاسٹ ایئر جو فلڈز آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں, اور اس دفعہ بھی ابھی وارننگ تو ہے. بالکل ایسے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو علیزہ, آپ نے یہ سبجیکٹ چوز کیا, کہاں سے آپ نے پڑھا, اور وائی دس سبجیکٹ؟ ہمیشہ سوچا تھا کہ حادثاتی طور پہ؟ بیسکلی میں ایک ڈینٹسٹ بن رہی تھی. آئی واز ڈوئنگ مائی بی ڈی ایس, اینڈ ہم لوگوں کے میڈیکل کالج میں ایک بلڈ ڈونر سوسائٹی تھی جس کا ہم پارٹ تھے. اچھا. سو آئی واز ریفرڈ اے کیس بائی ون آف مائی ہیڈز, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بلڈ کیس ہے, اس کو پلیز آپ دیکھ لیں, اور ان کے لیے تھوڑی سی ہم نے محنت کی. الٹیمیٹلی وی فاؤنڈ اے بلڈ ڈونر فار ہم. اور شام کو مجھے ایک میسیج آیا, دیر واز اے ریئلی کیوٹ لٹل گرل, نیو بورن, اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہم نے لیزہ رکھا ہے, تھینک یو فار ارینجنگ بلڈ. سو دیٹ از اراؤنڈ بیک 10 years بیک. میں نے پھر وہاں سے بلڈ والنٹری بلڈ ڈونیشنز اور ان چیزوں پہ کام شروع کیا. وہاں سے پھر آئی ڈیویٹڈ ٹورڈز تھیلیسیمیا, کیونکہ تھیلیسیمیا کے بچے کو ہر 15 دن میں خون کی عطیہ کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ جئیں, ادروائز دے ڈائی. اچھا ناظرین, تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ریگولر بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اگر نہیں ہو تو خدا نہ کرے وہ سروائیو نہیں کرتے. سو پاکستان میں 3%, اونلی 3% آؤٹ آف دی انٹائر پاپولیشن از اے والنٹری بلڈ ڈونر. اور ہماری آلموسٹ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں وی ہیو دی ہائیسٹ تھیلیسیمیا پریویلنس.
اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سالانہ 5,000 سے 6,000 بچہ تھیلیسیمیا میں مبتلا پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے. 2 پیرنٹس جب تھیلیسیمیا مائنر ہوتے ہیں یا ان کی جینز میں تھیلیسیمیا ٹریٹ ہوتا ہے, اگر وہ شادی سے پہلے اپنی تھیلیسیمیا اسکریننگ نہ کرائیں اور ان دونوں کی شادی ہو جائے تو پھر تھیلیسیمیا میجر بچہ پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ناظرین, اس سے آپ کو یہ بھی پتہ لگا کہ جب بھی شادی آپ کرتے ہیں, چاہے کزن سے چاہے کسی باہر والے سے, آپ کو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے. لڑکا اور لڑکی کا پیرنٹس کو کروانا چاہیے, کیونکہ خدا نہ کرے اگر ان کا آگے فیملی شروع ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے, تو وہ تھیلیسیمیا سے جو ہے افیکٹڈ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اویئرنیس ہے, یہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا, یہ میں انشاءاللہ اپنے شو میں بتاتی ہوں. So basically تو یہ اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, اس سے پہلے ٹیسٹ کون سا کروانا پڑتا ہے؟ ایچ پی الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہے. یہ 4,000 سے 1,800 کی رینج میں پاکستان میں میسر ہے, اور یہ بالکل سمپل ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیبوز ایسوسیٹڈ ہیں کہ ہے شادی سے پہلے ٹیسٹ. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. سمپل ایک ٹیوب کے اندر آپ کا تھوڑا سا بلڈ لیا جاتا ہے, جس طرح ہمارا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اوکے. اور اس میں صرف یہ لکھا آتا ہے کہ ان کے اندر تھیلیسیمیا ٹریٹ موجود ہے, یعنی وہ مائنر ہیں یا وہ میجر ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل اگر میں اپنی بھی بات کروں, میں نے اپنا ٹیسٹ کرا لیا, اوکے, ہم سب کی اسکریننگ ہوئی ہے, میری پوری ٹیم کی. آئی ہیو اے 10,000 والنٹیئر ٹیم اکراس پاکستان. آئی ایم ناٹ اے تھیلیسیمیا مائنر. خدا نہ خواستہ اگر میں تھیلیسیمیا مائنر نکل آؤں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تھیلیسیمیا مائنر ایک نارمل انسان سے شادی کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل نارمل چل سکتی ہے, اور اسی طرح ہم تھیلیسیمیا کے ٹریٹ کو اپنی پاپولیشن میں سے کم کر سکتے ہیں. اور لڑکے کا کیا آنا چاہیے اگر لڑکے مطلب اگر لڑکا یا لڑکی دونوں مائنر ہیں تو انہوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ ان کا جو فیوچر پارٹنر ہے وہ مائنر یا میجر نہ ہو, وہ پھر نارمل ہو, ان کے اندر ٹریٹ موجود اس میں ہو ہی نہ ہو نہ وہ. اچھا, اگر ایک دونوں میں سے ایک کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ مائنر میں آتا ہے تو دوسرا جو پارٹنر ہے اس کا نارمل بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس میں نہ میجر ہونا چاہیے نہ مائنر, تو آپ کی آگے جو فیملی ہے اس کے خدشات تھیلیسیمیا بچہ پیدا ہونے کی نہیں ہوں گے. اوکے, ویری گڈ. یہ دیکھیں نا, یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اب تو آپ کو زیادہ بھی شادی سے پہلے میاں لڑکا لڑکی کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. ایک اور ٹیسٹ ضرور کروائیں, کیونکہ اتنے زیادہ اس وقت کیسز ہو رہے ہیں HIV کے. تو پلیز اپنا بلڈ ٹیسٹ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا فیملیز کو خود کروانا چاہیے, کیونکہ HIV از اسپریڈنگ لائک نزلہ زکام. ایسا ہی ہے, یو نو, بہت ساری ڈیزیز, ایون ہیپیٹائٹس, دیر آر لاٹ آف ڈیزیزز, لیکن جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں جینیٹک ہے وہ ان کو تو ایٹ لیسٹ پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. سر, آپ کا ہیلتھ سیکٹر میں کہاں سے ہم شروع کریں؟ پاکستان میں چیزیں ٹھیک کریں گے. پاکستان تو بڑا پیارا ملک ہے, لیکن ہماری نان اویئرنیس کی وجہ سے کافی. ایجوکیشن سب سے پہلے تو ہمیں میکسیمم جتنے بھی, کیونکہ اتنے سارے بچے ہمارے اسکول سے باہر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہوں نے ان کی فیس, جس کو لوگ فیسز بولتے ہیں, ناظرین پلیز فیسز نہ بولا کریں, اس کا مطلب کچھ اور ہے. فی ہوتا ہے, اس کا جو فی ہے 50,000 سے 60,000 پر منتھ, یا پتہ نہیں 2 مہینے کا. اتنے پیسے لوگ دیتے ہیں بچوں کے, اور آپ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. مطلب پتہ نہیں, میں تو حیران ہوں, کسی کی 80,000 بھی بچے کی ہے, تو پھر تو بیچارے بچے ظاہر ہے آؤٹ آف اسکول ہیں. اور گورنمنٹ سکولز اتنے زیادہ اس طرح کے ہیں نہیں ابھی ہمارے پاس. ہاں, ان کو تھوڑا سا اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر دوسرے گھر میں لوکیلٹی میں ایک سکول کھل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم اسلام آباد کی بات کریں تو ہمارے پاس کافی سارے گورنمنٹ سکولز ہیں, اور ان کے بہت بڑے ایریاز ہیں, کیونکہ ہم نے خود بھی گورنمنٹ سکول سے پڑھا ہے. ہمارا میں نے بھی ICB ایک اسکول ہوتا تھا, اسلام آباد کالج فار بوائز. جی, وہ بڑا فیمس تھا اور بہت بڑا تھا. تو مطلب ہماری بڑی گولڈن میموریز ہیں وہاں کی, کہ ہم مطلب بڑے بڑے گراؤنڈز. اور تو اب اگر آپ آج کل کے سکولز دیکھیں, ایون اتنے مہنگے بھی ہیں, تو ان کے بڑے وہ کئی دفعہ لوگ گھروں میں بنے ہوئے ہیں, اور یا اتنا بڑا ان کا ایریا نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہیں اتنے زیادہ اس طرح سے وہ اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے جو گھر نہیں ہوتے ریزیڈینشیل گھر, بالکل راولپنڈی میں آج کل بعد میں بھی ہیں ایسے, اور وہاں پہ ایک تو ٹریفک جام رہتا ہے سارا وقت, اور وہ بچے جو ہے بس ایک کلاس سے دوسری کلاس اور سیدھا گھر میں بھی اندر جا کے بند ہو جائیں. بالکل, تو ان کی وہ ایکٹیویٹی بنتی نہیں ہے. بالکل. تو ہم لوگ بالکل کہیں اور چلے گئے ہیں نا. ہماری حلیم بھی بن رہی ہے, پتہ ہے آپ کو. کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ کوکنگ کا شوق نہیں ہے. کوئی بات نہیں ناظرین, ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں. آپ کو کوئی ہابیز آپ کی؟ سو بیسکلی مائی روٹین از ریئلی ٹف. ہم کیونکہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمیں رات کو 1 بجے, رات کو 2 بجے بھی بلڈ کے ساتھ, اور ہمیں انہیں ڈونر ڈھونڈ کے بھیجنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں.
تو ہم ود جاب اینڈ ایجوکیشن اینڈ آل آف دیز تھنگس ہم ویلفیئر پہ اتنا زیادہ آکیوپائڈ رہتے ہیں. آلدو آئی ایم اے ٹرینڈ ایتھلیٹ, میں ایک نیشنل ایتھلیٹ ہوں, لیکن اتنا آکیوپائڈ رہتے ہیں اور وی آر لیکنگ آن آر سلیپ, اور ہماری روٹین اتنی بزی ہوتی ہے. وی آر آلویز انویسٹڈ ان آر فون کہ فلانے کیس کا ڈونر مل جائے, تھیلیسیمیا سینٹر کا بلڈ پورا ہو جائے, کہ ہمیں اور چیزیں دیکھنے کا بالکل ٹائم نہیں ملتا. یار یہ تو پھر بہت غلط ہے. تھوڑا سا تو انسان کو 1-1.5 گھنٹہ تو میوزک سن لے, تاکہ انوائنڈ کریں گے تو آگے پریشر لیں گے نا. آپ جین زی ہیں؟ نو آئی ایم ناٹ جین زی, آئی ایم اے ملینیل. ملینیل بیچ میں پھنس گئے ہیں. ایکس والے بہت ریلیکس تھے, ملینیل والے اب بیچ میں ہیں, اور پھر جین زی آ گیا. آپ ایکس ہیں لگتا ہے. میری 40 ملینیل ہے. کنفرم نہیں ہے مجھے اب یہ. آپ کس ایئر میں پیدا؟ 82 میں. 43. آپ ملینیل ہیں. ہاں جی, یس ملینیل ہے نا جی. یہ جو ہے نا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے نا وہ ملینیلس پہ پڑا ہے نا, کام کا بھی اور دنیا چینج ہونے کا جو پریشر ہے اس کا بھی ہے نا. لیکن آپ کو یار علیزہ تھوڑا سا نا ریلیکس بھی کیا کرو. جب تک آپ تھوڑا سا مائنڈ کو ریلیکس نہیں کریں گے, آپ آگے دیر تک چلنا ہے نا. دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ خدمت کرنی ہے لوگوں کی دیر تک, تو تھوڑا سا صحت پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. نہیں, آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ لائف اسٹائل بہتر ہونا چاہیے, اس میں یہ اسٹریس ریلیز ہونا بھی بہت ضروری ہے. بٹ وی سی اے لاٹ آف پین اراؤنڈ اس. مطلب آپ یہ سوچیں, ایک بچہ جو ہے تھیلیسیمیا میں مبتلا, 2 یا 3 سال کا وہ بچہ, اور ایک وہ مزدور کا ہے. مطلب یہ ہماری جنرلی جو پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اگر ایک ریڑھی والے چچا یا ایک رکشے والے یا مزدور کا بچہ تھیلیسیمیا میں مبتلا پیدا ہوا ہے, ان کو ہر 15 دن میں اگر بلڈ لگنا ہے تو 1-2 دفعہ کے بعد ان کے رشتہ دار ان کا فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں کہ یہ تو فون کر رہے ہیں خون مانگنے کے لیے. تو وہ سوشلی آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اب جو بچہ, ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں, وی آر بریدنگ, ہمیں سانس آ رہا ہے, ہمیں ہماری باڈی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس بچے کے اندر خون ہی نہیں بن رہا. اس کے مسلز میں تکلیف ہے, اس کو کارڈیاک ایشوز ہو رہے ہیں, اس کو لیور ایشوز ہو رہے ہیں, اس کو کڈنی ایشوز ہو رہے ہیں, وہ سانس نہیں لے پا رہا, اور وہ بچہ یہ وٹنس کر رہا ہے کہ میرے ابو پتہ نہیں بلڈ آج ارینج کر کے آ پائیں گے گھر یا نہیں آئیں گے, میں جیوں گا نہیں. سو دیر از کانسٹنٹ فیئر کہ میری زندگی کتنی چلے گی, کیا اگلے 15 دن کے بعد میں نے جینا ہے. تو جب آپ یہ پین ایوری سنگل ڈے اور اتنے میسز میں دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ پاکستان, وہ پھر چیزیں خود ہی اس طرح لائن ہو جاتی ہیں. وی ڈونٹ گیٹ دا ٹائم کہ ہم انوائنڈنگ کریں یا ہم اسٹریس ریلیز کریں. اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی. ایک طریقہ ہے, دیکھیے, until unless you find a way to do it, پھر تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے نا. اب دیکھیں, آپ نے اپنی 100% دیا نا ایک کام میں, باقی اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے. انسان, آپ نے تو اپنا 100% دیا, اب آگے سے جو باپ ہے وہی پیچھے ہٹ رہا ہے, یا ماں ہی پیچھے ہٹ رہی ہے, یا وہی اتنے زیادہ کنسرن نہیں. سو یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی. اس کے بعد آپ اس چیز کو اپنے پہ اگر بہت زیادہ طاری کریں گے تو آپ خود ایک ٹائم میں یو ول فیس ہیلتھ ایشوز. سو آپ اپنا 100% دیا کریں. باقی سم ٹائمز یو ہیو ٹو لیٹ گو بیکاز آف دا فیکٹ کہ کبھی کبھی انسان ہیلپ لیس ہو کے پھر کچھ نہیں کر سکتا نا. تو اس کے لیے آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنے باڈی ہیلتھ کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. اچھا, ویسے ہمیں جب کسی کا بلڈ ارینج ہو جاتا ہے اور تھوڑی بہت خوشی تو ہوتی ہے, وی نو کہ 15 ڈیز تو ہم بہت سکون سے سوتے ہیں. وہ جب ہمیں ایک میسیج آتا ہے نا کہ میڈم بلڈ لگ گیا, تو ایسا لگتا ہے بس زندگی میں سب اچیو ہو گیا, آج مل گیا سب کچھ جو ملنا تھا. تو اس وقت کوئی گانا وانا سن لیا کریں, کوئی مطلب انٹرٹینمنٹ والی کوئی فنی ریل دیکھ لیا کریں, تو اس سے ذرا اور زیادہ انٹرٹین ہو جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, آپ کیا کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ بیکاز کام کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. میں ریگولر ہائکنگ کرتا ہوں, اوکے, ٹریولنگ کرتا ہوں, اوکے, اور یہ میں کافی بچپن سے ہی کر رہا ہوں. ان کو بھی اب آپ ہائکنگ پہ لے کے جائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ سو کوئی گانے وانے کا شوق سننے کا؟ ہاں, میوزک بھی. کون سا سنتے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں. میں ڈفرینٹ لائک جو بھی ٹرینڈنگ میوزک چل رہا ہو. سنتے تو ہے نا گاڑی میں, کیونکہ ٹریفک جام میں ناظرین ہم لوگ آدھا وقت پھنسے ہوتے ہیں, تو ایف ایم سنتے ہیں. آپ کو آج کل کوئی گانا پسند ہے؟ میں آج کل بہت زیادہ ریپیٹ پہ ہماری اپنی ویلفیئر کا اینتھم سن رہی ہوں. نیا ہم نے لانچ کیا ہے اور میں بہت ریپیٹ پہ اس کو سن رہی ہوں. کیوں؟ کوئی گانا بھی سن لیں, فن آپ سنوا دیں آج. یار آپ, میں تو نہیں سنوا رہی, لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ یار اسی آپ چیز میں پڑے رہتے ہیں نا. ایک تو میرا بھی ناظرین تھیراپی کرنے کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا نا آؤٹ آف دا باکس بھی نکلنا پڑتا ہے. فار ایئر دیکھیں, آپ تھوڑا سا لائف میں سیلفش اپنے لیے ہونا ضروری ہے. میں کہتی ہوں ضرور سیلف لیس کام کریں, سب کے لیے کریں,
بٹ تھوڑا سا اپنے لیے بھی. نا آئی پلے اسپورٹس, آئی ایم این ایڈونچر ایتھلیٹ, میں راک وال کلائمبنگ کرتی ہوں, میں یہ باسکٹ بتاؤ بال نا پھر پروفیشنلی لو, کھیل چکی ہوں. یہ نہیں بتا رہی ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بلڈ میں ہی ہوتی ہیں. سو انوائنڈنگ ہم کرتے ہیں, آئی پلے ایڈونچر اسپورٹس. زبردست. اب آپ دونوں میرے ساتھ آئیں کیونکہ ہم نیشنل فوڈس کی دیگی حلیم دانے دار بنا رہے ہیں اور اللہ کرے انشاءاللہ بہت زبردست بن چکی ہے. آئیں. او ہو عبید, آپ تار اتار کے آ جائیں میرے خیال میں. میرے انسٹرکشنز پہ کوئی کام نہیں کرتا, کیا وجہ ہے اس کی؟ عدیل آئیں, ہماری دیگی اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں, آئیں. ناظرین پرفیکٹلی کوکڈ A1 طریقے سے بن چکی ہے. اب آپ نے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے. It smells really nice. اوکے اچھا جی. اب ہم نے اس کے لوازمات آپ نے تھوڑے سے علیحدہ سے رکھنے, اور کوئی اچھا سا پیغام آپ دینا چاہیں گی؟ آپ کا پیغام میں وہاں پہ لے لوں گی. کوئی اچھا سا پیغام آپ دینا چاہیں گی علیزہ؟ اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال کیا کریں, تھوڑی سی ٹالرنس, تھوڑا سا ہمبل. اگر آپ کے پاس کوئی چیز اپنی کوئی ریکویسٹ لے کر آ رہا ہے تو انڈرسٹینڈ کہ اگر ان کے پاس اور کوئی آپشن ہوتی اس کے علاوہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آتی. اور خون کا عطیہ کیا کریں. آپ کا ایک خون کا عطیہ 3 زندگیاں بچانے کے کام آتا ہے, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت بچائی. اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی, کوئی بیماری نہیں ہوتی, بلکہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں, آپ کی اسکریننگ ہو جاتی ہے, سفلس کی, ملیریا کی, ہیپیٹائٹس بی سی کی, آپ کی ہیلتھ اسکریننگ ہو جاتی ہے. اور ڈونر کو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں. کینسر سے وہ پریونٹ ہو جاتا ہے, ہائپر ٹینشن سے وہ پریونٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرائیں شادی سے پہلے, کوئی معیوب بات نہیں ہے. جیسے باقی ٹیسٹ کراتے ہیں ویسے ایک ٹیسٹ یہ بھی کرا لیں. اوکے زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین یہ والی جو دیگی دانے دار دلیم ہے نا, اس پہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے اگر ڈالنا ہے تڑکا. میں اس پہ اس لیے نہیں تڑکا ڈال رہی ہوں بیکاز میں نے پیاز کو اچھے طریقے سے جو ہے نا کافی سارے آئل میں وہ کیا ہے, مطلب کیا کہتے ہیں تل لیا ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنی صحت کا خیال کریں. ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ آپ نے ہر حلیم پہ تڑکا لگانا ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے لگانا ہے تو لگا لیں, میں نہیں لگا. اب اس کے اوپر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیاز ہے اس کو آپ نے یہ کر دیا, اوپر سے اسپرنکل کیا, اور باقی لوازمات میں اس لیے کر رہی ہوں تھوڑے سے آپ نے ایکسٹرا سے رکھنے ہیں تاکہ جس کی دل ہو وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اوپر مسالہ ڈالے. ہرا دھنیا ہم نے ڈالا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری مرچیں شامل کر دیں, اور ادرک جو ہے از دا مین. ادرک ہم نے اس میں اس طریقے سے ڈال دی, تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ڈال دیتے ہیں ادھر. اور ہماری آج کی جو حلیم ہے دیگی دانے دار حلیم بائی نیشنل فوڈز وہ ریڈی ہے. آپ لوگوں کو بھی میں ٹیسٹ کرا دیا. اچھا آپ نے چاٹ مسالہ بھی ساتھ رکھنا ہے. چاٹ مسالہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا تیکھا پسند ہے وہ آرام سے تارا. تھینک یو سو مچ. نیشنل فوڈز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا آج کا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے اس کو اسپانسر کیا. بہت بہت شکریہ. اب آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کو بھی کھلائے بغیر تو میں جاؤں گی نہیں, لیکن ناظرین اس سے پہلے مہمانوں کو کھلانے سے پہلے تھوڑی سی خود بھی ٹیسٹنگ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے آؤٹ کلاس بنی ہے اور آپ لوگوں کو بھی کھلانی ہے. اچھا جی ہم ان کو تھوڑا سا دیتے ہیں, آپ لوگ ٹیسٹ کریں اور بتائیں. یہ لیں آپ علیزہ. آئی ایم سوری تھوڑا سا جلدی کا کام شیطان کا کام ہے. اچھا جی عبید ٹرائی کریں. یہ لیں. ریئلی نائس, بہت اچھا بنایا ہے. تو بہت شکریہ, تھینک یو. آج کا شو دوبارہ سے رات میں 4 بجے معاف کیجیے گا, دوپہر کے 4 بجے آپ دیکھنا نہ بھولیے گا, اور رات کو 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. بہت بہت شکریہ. اب وہاں چلتے ہیں کیونکہ عبید کا بھی ہم نے پیغام لینا ہے. عبید آپ اپنے کوٹ کے اوپر لگا لیں. زبردست. ناظرین آج کا جو سوال تو نہیں تھا, ایک پہیلی تھی, تو سب نے حصہ لیا اس میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور علیزہ ثنا پبلک ہیلتھ ایڈوکیٹ ہیں. آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو کیسے کریں تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ ہمارے فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, سارے سوشل میڈیا پہ دی بلڈ ہیروز کے نام سے ہماری پیجز موجود ہیں. بلڈ ہیروز
دی بلڈ ہیروز, اور ہماری ویب سائٹ بھی اسی نام سے موجود ہے. کسی کو بلڈ چاہیے ہو تو وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر کسی نے ڈونیٹ کرنا ہو اراؤنڈ پاکستان کسی بھی سٹی میں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اوکے, زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. عبید کو اچھا سا پیغام انوائرمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں, ہمیں انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے, جو اتنا ہمارا, اگر ہم ایون پورے پاکستان میں, کیونکہ ابھی یہ گلوبل وارمنگ آ رہی ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے ایک 5th موسٹ ولنریبل کنٹری ہے جو کہ گلوبل کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو جتنی ہمارے پاس اسپیسیز اویلیبل ہیں اس کے اوپر ہم پلانٹس لگائیں, اور پانی کو ہم بہتر یوٹیلائز کریں, مطلب ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے, لٹرنگ نہ کریں, ویسٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تو اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو اس کے اراؤنڈ کریں گے تو نیچر کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں. تو یہی آج کا میرا پیغام ہے. تھینک یو عبید. آپ کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا بھی پیج ہے, اور فیس بک پہ بھی, انسٹا وغیرہ پہ بھی, محمد عبید حنیف, اور اسکلپٹ میری جو ڈیزائن فرم ہے, اسکلپٹ اور آرٹ ٹورزم .pk, کیونکہ ہم ٹورز بھی کرتے ہیں, ایکو ٹورزم کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اوکے, تو وہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی ڈیزائن کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے ہو آپ کو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عبید آپ کا. علیزہ آپ کا شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ایک جاتے جاتے پک لے لیتے ہیں. اسمائل چیز. اوکے, تھینک یو. ناظرین, آپ کا سب کا شکریہ, ٹیم کا شکریہ. انشاءاللہ آپ سے 4 دن کے بعد ملاقات ہوگی, اور محرم کا احترام کریں, اور نظر و نیاز ضرور دیں, اللہ کی راہ میں ضرور دیں, اینڈ رحم کریں ایک دوسرے پہ, اور خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ہی بلڈ پریشر زیادہ ہوگا اور کسی کو کچھ نہیں ہونا. سو اپنا ٹیم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہوپ فلی آپ سے زندگی رہی تو آپ سے ملیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.